السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا اللہم اعطنا نورنا اللہم اعطنا نورا رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا ربی تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واہد قلوبنا وسدد لسانا واسلل سخیمة قلوبنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج اس مجلس کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس سے اس کا فضل مانگتے ہیں اللہم انا نسألک من فضلک اور اس کی رحمت ومن رحمتک اے اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کون سی چیز ہے؟ جو آسمان سے اتری ہے، قرآن، اور جس مبارک ہستی پر اتری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے ہادی رہبر ہیں،
जिनके कल्ब मुबारक पर कुरान मजीद उतरा और जिनके ज़रिए से हम तक पहुंचा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, यानी कि कुरान और सुन्नत मुबारका, ये दो सोर्सेज हैं जो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हैं, और हम इनसे सीधी राह पाते हैं। अल्लाह ताला हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आए। शुरू करते हैं मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान। पहला पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सूरत फातिहा फतहा से है। फतहा यफ्ताहु, फतहा से फातिहा, फातिहा खोलने वाली। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है जिसकी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। फातिहा के मायने आगाज और इब्तिदा के हैं, इसलिए इसे फातिहा फातिहा यानी फातिहतुल किताब कहा जाता है। यकीनन जब हम कुरान मजीद खोलते हैं तो पहली सूरत सूरतुल फातिहा खोलने वाली, और फिर आगे से पूरी जो हिदायत शुरू होती है, और जो पूरी कुरान मजीद का जो खुलासा है वो हमें सूरह फातिहा में मिलता है। सूरह फातिहा के और भी मुतअद्दिद नाम अहादीस से साबित हैं। मसलन उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ, सबअ समानी, अल कुरानुल अजीम, अशिफाउ, अर्रुकिया, शिफा भी कहा गया है और रुकिया भी कहा गया है इसको। और कुरानुल अजीम मतलब यानी कि अजीम कुरान, यानी कि इसमें कुरान मजीद का मुख्तसर और बेहतरीन और जामिया खुलासा है, जिसे हम अभी अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से कोशिश करेंगे, आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा जैसे कि ये शिफा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है, नमाज सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं। तो ला सलाता लिमन लम यक़रअ बिफातिहा, बिफातिहातिल किताब, यानी कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इसलिए जो हम अगर जमात से नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब के पीछे पीछे हमें इसको पढ़ना चाहिए। जैसे इमाम साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वो वहां पर रुकते हैं, क्योंकि सूरतुल फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद जवाब देते हैं उसका। और फरिश्तों से बातें करते हुए कहते हैं कि "ऐ मेरे फरिश्तों, देखो मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की"। और फिर जब हम अर्रहमान ने रहीम कहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देखो ए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। इसी तरीके से फिर मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि देखो मेरे बंदे ने मेरी सना भी बयान की। फिर जब बंदा आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये मनाजात है ना, ये इकरार है ना अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह के वाहदहू ला शरीक होने का, कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ, करती हूँ, और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगती हूँ। दोनों चेक कर लें, क्या हमारे अमल में दोनों हैं? हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और सिर्फ उसी ही से मदद मांगते हैं। हर काम की शुरुआत सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ और अल्लाह ताला से मदद मांग कर, फिर आप जो है मशवरा करें आपस में, बहन भाइयों से, दोस्त अहबाब से, दीनी साथियों से। मशवरे के साथ फिर आप लोग जो है, वो मशवरा वो मदद नहीं, वो मशवरा है जिसका हुक्म कुरान मजीद में आया है, लेकिन मदद अल्लाह ताला से हम मांगते हैं। इसलिए इस इकरार को जब हम हर नमाज में करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारी
बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर तरबियत कर दी। अगर हम इसको समझ कर पढ़ते हैं तो फिर हम किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से महफूज फरमाए, आमीन। फिर हाँ, फिर जब हम ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मेरे बंदे मांगो जो मांगना है तुम्हें, क्या चाहिए। और फिर बंदों को तो नहीं मांगना होता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबसे खूबसूरत दुआ दुनिया में आने के बाद इंसान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सबसे अजीम दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, कि ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत पर चला, मुझे सीधे रास्ते पर चला, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। और किन लोगों का रास्ता? आम लोगों का नहीं, इनाम याफ्ता लोगों का, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन का रास्ता। ए अल्लाह हमें अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन के रास्ते पर चला। मामूली दुआ नहीं है ये, और हर इंसान मांग रहा है, अमीर गरीब हर कोई ये दुआ मांग रहा है। अल्लाह ताला ने कितनी इंसाफ के साथ, कितनी आदिलाना दुआ सिखाई है कि बादशाह भी वही दुआ कर रहा है और एक फकीर भी दुआ कर रहा है और एक गरीब भी वही दुआ कर रहा है। कितनी खूबसूरत आदिलाना दुआ है ये। हम्म क्या अल्लाह ताला ने किसी में फर्क रखा? नहीं रखा। अल्लाह की निगाह में सब बराबर हैं, कोई अमीरी गरीबी नहीं चलती अल्लाह के यहाँ। सिर्फ और सिर्फ इखलास चलता है, इखलास, इखलास चलता है, ईमान चलता है, इखलास चलता है अल्लाह के यहाँ, तकवा चलता है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला हम सबको इनाम याफ्ता लोगों वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हम कुरान मजीद के मुख्तसर खुलासे में जो है इनाम याफ्ता लोगों का बहुत जिक्र पड़ेगी, जिसमें अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों से बताया कि सूरत फातिहा कुरान मजीद का खुलासा है, मुख्तसर। ठीक है, कुरान मजीद में शुरू में हमने सूरह फातिहा में तारीफ़ात, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ात आएंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खूबसूरत खूबसूरत तारीफ़ात आएंगी, बहुत प्यारी प्यारी आयत आएंगी, फिर दुआएं आएंगी, जैसे कि यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इकरार, और फिर दुआ शुरू हो चुकी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। फिर अल्लाह ताला इनाम याफ्ता लोगों के बारे में हमें बताएंगे कि इनाम याफ्ता लोगों के काम किया थे, उन्होंने क्या किया था, जो इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हुए क्या किया था उन्होंने, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर अल्लाह ताला ने दो लोगों का, दो कौमों का और जिक्र किया, दो ग्रुप्स का और जिक्र किया। गैरिल मकतूब, जिन पर तेरा गज़ब, यानी कि ऐसे लोगों का रास्ता, रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गदब हुआ, यानी पर जिन पर तू गुस्सा हुआ, जिन पर तेरा गदब हुआ, जिन पर तू गुस्सा हुआ, जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ, जिन पर तेरा अजाब नाजिल हुआ, जो मलिया मेट कर दी गई, ऐसे लोगों का रास्ते पर हमें ना चलाना, हमें बचाना। और फिर वलद्दाल्लीन, और जो गुमराह हो गए, भटक गए सीधे रास्ते से, बिल्कुल गुमराह हो गए। कुरान मजीद में तीन ग्रुप्स का जो हम जिक्र पढ़ेंगे, ऊपर जो हमने इनाम याफ्ता देखे हैं वो मुत्तकी परहेजगार हैं, अल्लाह के पसंदीदा। और गैरिल मगदूब में जो हैं मुनाफिक हैं, जो कभी कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। और वलद्दालिन जो हैं बिल्कुल ही गुमराह हैं, बिल्कुल अंधेरे में हैं। हम पहला पारा पढ़ रहे हैं। पहले पारे में दो सूरतें हैं, सूरह फातिहा मुकम्मिल जो शामिल है इसमें, जिसमें सिर्फ एक ही रुकू है। और सूरह बकरा के 40 रुकू में से इब्तिदाई 16 रुकू हम इस पारे में शामिल रखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि सूरह फातिहा जो है वो दुआ है, हिदायत है, कुरान मजीद का खुलासा है, और तलब हिदायत की दुआ। कुरान मजीद का इब्तिदाअ यानी आगाज़ सूरह फातिहा से होता है। इस सूरत के कई नाम जो हम पढ़कर आ चुके हैं, और इसको असासुल कुरान भी कहते हैं। यानी कुरान मजीद की बुनियाद इस नाम की वजह से है कि ये सूरह मुबारका एक दुआ है, और पूरा कुरान, कुरान मजीद जवाब दुआ है। ठीक है, ये बड़े खूबसूरत
الفاظ ہیں کہ کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے۔ اس سورہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، جیسے کہ ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما دیا، جس کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، جس کو ہم کتنی بار دل میں کھول کر پڑھتے ہیں، جس کو ہم نے کتنی بار سمجھ کر پڑھا ہے۔ یہ ہمارے لیے سوال ہے، کیا ہم اس سے اتنی ہی محبت، اتنی ہی لگن سے پڑھتے ہیں، اتنی ہی توجہ سے سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے گی، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے گا، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے گا، اور آخر میں اپنی دعا اور حاجت پیش کی جائے گی، یعنی آمین کے ساتھ۔ دعا سے ایک بات میں کرتی چلوں کہ دعا جو کرنے کا جو خوبصورت انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں آپ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی تسبیحات آپ اللہ کی تعریف میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر درود پاک پڑھیں، اور پھر اپنی مناجات شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور پھر باتوں میں جو ہے دعائیں کرنے کے بعد جب آپ کی تسکین ہو جائے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں، دعائیں کرنے میں، تو پھر آپ جو ہے آخر میں آمین کے بعد درود پاک ضرور پڑھیں۔ تو یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنے کا سلیقہ ہم سب کو سکھایا ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی دعا کرنی چاہیے اور اسی طریقے پر کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ اور درود پاک پڑھ کے دعا کر لیں اگر جلدی ہو تو، لیکن دعا کا طریقہ اسی طریقے سے کیا کریں۔ سورۃ البقرہ مکی مدنی صورت ہے۔ امت کی ذمہ داریاں، اس کا عنوان ہے امت کی ذمہ داریاں۔ مدنی صورت ہے اور مدنی دور کے شروعات میں ہی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مدنی دور جو ہے وہ 10 سالہ دور دور تھا، اور سورۃ البقرہ جو ہے پورے 10 سال میں اترتی رہی، نازل ہوتی رہی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ اس کے جو احکامات تھے، اور جیسے کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو ان بنیادوں کو پختہ کرنے کے لیے، ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کو عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی جو رہنمائی قیامت تک کے لیے تھی، اس کی بہترین تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس بہت ہی آرام سے 10 سال میں آہستہ آہستہ کر کے اس کو اتارا۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں، اور سورۃ البقرہ کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ کسی کا مائک اوپن ہے اسے بند کر دیجیے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ بڑی صورت ہے، اس لیے ہم ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے، یک وقت نہیں ہم پڑھ سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے رکوع جو ہیں ڈیوائڈ کر لیں۔ 40 رکوع ہیں، تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 10 10 رکوع کر کے 4 دنوں میں کمپلیٹ کر دیں۔ 5 5 رکوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس کو اسی ترتیب سے کر لیجئے، یا پھر ایک ایک رکوع پڑھ لیا کیجئے، اور جب کمپلیٹ ہو تو پھر دوبارہ سے شروع کر دیا کیجئے، لیکن پڑھا ضرور کیجئے۔ اور جب آپ ایک رکوع کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کا موقع ملے گا، اور جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو ساری ذمہ داریاں ٹھیک سے سمجھ آ جائیں گی کہ امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم کرنے کیا آئے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ سوچئے ذرا، یہ سوال ہے کہ دنیا میں ہم کس کام کے لیے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ امت کی ذمہ داریاں، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 1، عنوان ہے قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف۔
ٹھیک ہے، ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ٹچ رکھیں گے اس کو، اور جیسے کہ نام یافتہ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا، طلبگاروں کے لیے، طلبگاروں کے لیے، کیا ہم طلبگار ہیں؟ کیا ہم اسی طریقے سے قرآن مجید کے طلبگار ہیں؟ کیا تو ہم کیا ہم قرآن مجید کی اسی طرح قدر کرتے ہیں جیسے کہ کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے، اگر ہم اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت نصیب ہوگی، ہم اسی لگن سے توجہ سے اس کو کھولتے ہیں تو ہمیں ضرور ہدایت نصیب ہوگی۔ اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے، کن خوش نصیبوں کے؟ جو ہدایت طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہدایت کے طلبگار ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے اوصاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ ہیں اوصاف کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور اس میں ہدایت ہے طلبگاروں کے لیے، متقی پرہیزگاروں کے لیے، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب میں کیا چیزیں شامل آ جاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جنت، دوزخ، فرشتے، ہم، یہ سب چیزیں آتی ہیں نا غیب میں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں غیب پر، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں جتنی بھی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تورات، زبور اور انجیل اور قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں ہدایت پر، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یہ ہیں ان کے اوصاف جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد ان بدنصیبوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ تکبر اور ہٹ دھرمی، نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، نہیں نہیں ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، ہمارے پاس موجود ہیں جو ان کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ گویا اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کرداروں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ بالکل ہی جو غافل ہیں، جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو گروہوں کا ذکر ہم نے یہاں پڑھا کہ جو بالکل ہی ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، ان کے دل، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ایک پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ گمراہ والے، ولضالین والی کیٹیگری میں آتے ہیں یہ سورۃ فاتحہ میں۔ رکن نمبر 2، منافقانہ کردار کی وضاحت۔
सूरत बकरा के रुकू नंबर 2 में मुनाफिकाना किरदार की वजाहत आई है। देखते हैं, दूसरे रुकू में मुनाफिकीन का जिक्र है। मुनाफिक वो लोग होते हैं जो हक को कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसके तकाजे के मुताबिक अमल करने का वक्त आता है और हक के लिए माल और जान की कुर्बानी देने की दावत दी जाती है तो पीठ फेर लेते हैं। नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते ये। हम ईमान तो ले आए हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, रोज़ा तो रख रहे हैं, बस ये हमसे नहीं होता, इससे इसके लिए हमें ना कहें। चूंकि मदनी सूरत है, इस्लाम की बुनियाद रखी जा रही थी और फिर साथ साथ दुश्मनान इस्लाम भी जो थे वो भी होशियार थे और वो इस्लाम को और इस्लाम वालों को मलियामेट करना चाहते थे। तो ऐसे में फिर अल्लाह के हुक्म से जब अ, दुश्मन के हमला करने पर अपना दिफा करने का हुक्म आया, तो ऐसे में जो है फिर जान और माल की कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है और पड़ी उस वक्त। तो ऐसे लोगों ने जो मुनाफिकाना तर्ज अमल के थे, उन्होंने इस चीज़ की कुर्बानी देने से इनकार कर दिया कि जब उसके तकाजे, हक के तकाजे के मुताबिक अमल करने का वक्त आता है और हक के लिए माल और जान की कुर्बानी देने की दावत दी जाती है तो पीठ फेर लेते हैं। अल्लाह ने इस मुनाफिकाना किरदार को बेनकाब किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेनकाब किया और मिसालों के ज़रिए इस किरदार की भरपूर वजाहत फरमा दी। क्यों? क्योंकि ऊपर हिदायत याफ्ता लोगों का जिक्र आया है, मुत्तकी परहेजगारों का जिक्र आया है और उनको इन लोगों का जिक्र करके इस्तिकामत दी गई, इस्तिकामत दी गई कि इस्तिकामत रखना, ऐसे तर्ज अमल के पीछे मत पड़ जाना। क्यों? क्योंकि वो बड़ा दुश्मन धोखेबाज भी तुम्हारे साथ साथ है। हम्म जिस तरह से वो इनको बहका सकता है, फिसला सकता है, वो तुम्हें भी बहका फिसला सकता है। इसलिए तुम इनसे इबरत पकड़ो, तुम इन्हें पढ़ो, तुम इनसे सीखो, नसीहत हासिल करो। कुरान एक नसीहत ही तो है जो हमें इन लोगों का जिक्र करके सिखाई जाती है। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 3, कुरान हकीम की अजमत और दावत। जैसे कि सूरतुल फातिहा में भी हमने इनाम याफ्ता लोगों, फिर गदब, जिन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ, वो और जिन जो बिल्कुल ही गुमराह हैं उनका जिक्र पढ़ा। फिर हमने सूरतुल बकरा के शुरुआत में ही मोमिनीन का जिक्र, मुत्तकी परहेजगारों का फला या फला जो फला पा गए उनका जिक्र पढ़ा, मुफलिहून का जिक्र पढ़ा, फिर हमने उसके बाद गुमराह लोगों का, फिर हमने उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र हम पढ़ा हमने। तो अब जो है उनकी जो है सारी वजाहत आगे आ रही है इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले कुरान हकीम की अजमत और दावत हम देखते हैं। तीसरे रुकू में कुरान हकीम की अजमत और नूए इंसानी के लिए इसकी दावत का बयान है। तीसरे रुकू में कुरान हकीम की अजमत और नूए इंसानी के लिए इसकी दावत का बयान है। तमाम इंसानों को जिंदगी के हर गोशे में अल्लाह की मुकम्मल इताअत की दावत दी गई। तमाम इंसानों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई गैर मजहब वाला अगर आपकी किताब कुरान मजीद मांगता है तो आप उसे दे दीजिए, आप उसे दीजिए, पढ़े। ये मत सोच के नापाक है, पलीत है, गंदा है, नहीं, हरगिज नहीं। इतना तो उसको भी शऊर होगा ना कि हिदायत की किताब है, हाथ धो लूं। हम्म? वुजू तो नहीं आता ना उसको, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। इसलिए खुले दिल से कुरान मजीद दीजिए। तमाम इंसानों को जिंदगी के हर गोशे में अल्लाह की मुकम्मल इताअत की दावत दी गई। कुरान हकीम को अल्लाह का बेनज़ीर कलाम करार दिया गया। इस जैसा कोई नहीं, इस कलाम जैसा कोई नहीं। और इस हकीकत का इनकार करने वालों को इस जैसे कलाम की महज एक सूरत मुकाबले में लाने का चैलेंज दिया गया। मुशरिकीन मक्का को जो मान नहीं रहे थे, उन्हें कहा महज एक सूरत ही बना लाओ, एक सूरत ही बना लाओ। लेकिन नहीं, नहीं बना सकोगे तुम, हरगिज नहीं बना सकोगे तुम। चैलेंज भी दिया गया। इसी रुकू में अल्लाह ने आगाह फरमा दिया कि बाज ऐसे फासिक होते हैं जिन्हें कुरान से हिदायत नहीं बल्कि गुमराही मिलती है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ अहद करने के बाद उसे पूरा नहीं करते, उसे पूरा नहीं करते। मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, सच नहीं बोल रहे, धोखा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सूद खा रहे हैं, नाम के मुसलमान हैं, नाम
نام بڑے خوبصورت ہیں، نام بڑے خوبصورت ہیں، اور کام بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے. یہ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا. اپنے آپ کو چیک کریں گے ہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے. اور پھر عہد کی بات ہے تو عہد جو ہے ایک عہد الست جسے کہا جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے اس وقت بھی عہد لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا نعم جی، سب نے اقرار کیا. اور وہ ہم نے جب روح کی حالت میں اقرار کیا تھا، اور وہ اب جب جسم کی حالت میں آ چکا ہے، اور اب جب ہم قرآن مجید یا ہمیں ہدایت کی چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی ہمیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو ہم نہیں نہیں کر کے منع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عہد کی عہد شکنی ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے. جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں. یہ ہیں ان کی خوبیاں. آگے آ رہا ہے کس کس طرح سے یہ تعلق توڑتے ہیں، اور آگے کس کس طریقے سے یہ لوگ فساد بچاتے ہیں. رکو نمبر 4 سورۃ البقرہ، قرآن حکیم کا فلسفہ. چوتھے رکو میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. فلسفے کا موضوع ہوتا ہے کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دینا. ٹھیک ہے، کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دینا. اور قرآن مجید میں یہی تو سب کچھ ہے. قرآن مجید کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی تو ہے. انسان کی تخلیق، اس کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کائنات کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ اور خالق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہے خالق، یہ ہے خالق. اور انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ ہر دور کے مسلمانوں، ہر دور کے کیونکہ ہر دور میں اسلام ہی تھا، تو ہر دور میں مسلمان ہی جو ایمان لائے وہ تھے. تو ہر دور میں ہر نبی کا کلمہ تھا. اور اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کہ اگر ہم مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، تو ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں فلسفہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر، رہنما، ہادی رہبر ہیں، ہمارے آخری رسول ہیں. ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. ہم نے ان کی سنت کو فالو کرنا ہے، تبھی تو ہم اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پائیں گے. کہ اس رکوع میں بتایا گیا کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا. خلافت کا منصب عطا کیا. اتنا اتنا بڑا اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیج کر ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا، جاؤ جو مرضی کرتے پھرو. نہیں. پھر تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا. تسخیر کائنات، کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ انسان کو کیسے پتہ چلا؟ آسمانی ہدایت اور انبیاء کے ذریعے. علم، علم جو ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم ہی تو سکھایا تھا جس کی وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا. لیکن جو فرشتوں میں شمار ابلیس، ابلیس نامی جن تھا، جو فرشتوں میں شمار ہوتا تھا اس وقت، اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا.
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی حکم مانا، اور لیکن ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ آدم علیہ السلام کو بتا دیا اس کے شر کے مقابلے میں اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا۔ کس کے شر کے مقابلے میں؟ شیطان کے شر کے مقابلے میں ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ ظاہر ہے جو اس رب کائنات کی بھیجی ہوئی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اسے کوئی درندہ نہیں اچکے گا، کوئی درندہ نہیں اچکے گا۔ آسمان بلندی پر ہے نا، وہاں سے ہدایت اتری ہے، اللہ کی رسی اتری ہے۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن مجید۔ اور نیچے زمین پر جو موجود لوگ ہیں مسلمان، جنہوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، انہوں نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ اور اگر انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اس کو، اپنی منمانی کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو کوئی بھی اچک لے گا، کوئی بھی درندہ اچک لے گا، اور سب سے بڑا درندہ تو شیطان ہے۔ پھر ان کو جس طرف چاہے لگا دے، جس طرف چاہے ان کو لگا دے، جس طرف جتنے ڈپریشن میں ڈال دے، انزائٹی میں ڈال دے، خوف میں ڈال دے، جو مرضی کرے ان کے ساتھ۔ انسان کی اپنے ہاتھوں کا کی ہوئی کمائی ہے یہ ڈپریشن، یہ خوف، یہ انزائٹیز، کیونکہ اس نے اس رسی کو چھوڑ دیا نا، قدر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی آگاہی دے دی تھی کہ آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی یعنی شیطان ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ اس کے شر کے مقابلے میں اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا۔ ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور ایک اور بات بھی میں شامل کرتی چلوں یہاں پر، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہیں دنیا میں اترنے کا حکم دیا، تو غلطی جو ہے اس غلطی پر 3 لوگوں کو اتارا گیا۔ اس میں شیطان بھی شامل تھا، یعنی کہ ابا آدم، اما ہوا اور پھر شیطان، ان تینوں کو زمین پر اترنے کے لیے حکم دیا۔ ابا آدم نے ابا آدم نے اپنی غلطی کا اقرار کر کے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ابلیس اکڑا رہا، اس نے نہیں کی۔ آدمیت نے استغفار کر کے اللہ کو منا لیا اور ابلیسیت نے تکبر کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو کیا فرمایا؟ اے آدم، تیرے پاس اور تیری اولاد کے لیے، یعنی کہ انسان کے لیے ایک ایک چیز جو تو نے کی ہے، استغفار، وہ اس کے لیے کافی ہوگی، اس شر سے، اس شیطان سے بچنے کے لیے کافی ہوگی۔ یعنی کہ استغفار اتنی پیاری چیز دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، ابا آدم کر کے آئے ہیں استغفار، اور پوری انسانیت کے لیے استغفار اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ شیطان کے شر سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں غلطیوں پر فوراً سے استغفار کر لینا چاہیے، تاکہ شیطان کا ہم پر کوئی وہ نہ چل سکے، وار نہ کوئی اس کا وار چلے، نہ کوئی اس کی ڈھونگ چڑھے، نہ کوئی اس کا خوف ہم پہ نہ کوئی وہ ہمیں کسی خوف میں مبتلا کر سکے، نہ کسی وسوسے میں مبتلا کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ انزائٹی، خوف، ڈپریشن کہاں سے آتا ہے۔ یہ اسی بڑے دھوکے باز دشمن کی طرف سے ہی آتا ہے، جب انسان اللہ کی رسی کو چھوڑتا ہے۔ پکڑ کے دیکھیں نا ذرا اللہ کی رسی کو، پھر کیسے بھاگتا ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے اور استغفار کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمائی؟ ہدایت نازل فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا، ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رک پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ دو ہی انجام ہیں، یا کامیاب یا ناکام۔ ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا پھر ہمیں، مضبوطی سے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اور پھر اچکنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر بڑے بڑے شیطان۔
رکو نمبر 5، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اوپر ہم جو 3 گروہوں کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، تو ان میں سے جو ہے تیسرے نمبر کا جو گروہ ہے اس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اور باقاعدگی سے آئے گا اس کا ذکر۔ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت 5ویں رکوع میں سابقہ امت مسلمہ، دیکھیں امت مسلمہ ہی کہلاتی ہے ہر قوم جو انبیاء کی، جو انبیاء آئے ہیں ان کی، وہ انہوں نے اسلام ہی دیا۔ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ہلکا پھلکا سا تعارف میں آپ کو کروا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کی وادی میں ٹھہرایا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو ہے آپ کے ساتھ رہے، فلسطین میں رہے، اور وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب سے یوسف، اور پھر یوسف علیہ السلام سے جو ہے بنی اسرائیل میں پے در پہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے رکھا، اور پھر اسی سرزمین پر فلسطین میں ہی، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر یہ سلسلہ رکا۔ یہ بنی اسرائیل کا پورا شجرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے اور مکہ میں آئے، جیسے کہ آپ کو مکہ میں بسایا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی حکمتیں تھیں، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت جو حکمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کا میں نے آپ لوگوں کو ہلکا سا شجر جو تھا وہ بتایا ہے۔ اب ہم ان کی ساری جو ہے ڈیٹیلز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اب آپ دھیان سے دیکھیے گا کہ یہ کون تھے اور کیا کرتے رہے، تاکہ ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بنی اسرائیل کو نصیحت دی گئی۔ بنی اسرائیل کو یہاں پر جو ذکر ہے کہ اس رکوع میں انہیں دی گئی ہدایات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ یہ کون لوگ تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ وہاں بستے تھے، مدینہ میں بستے تھے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں ہی جب آیات اتر رہی تھی تو انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو، اور قول و فعل کے تضاد سے بچو، یعنی کہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے الٹی سیدھی باتیں نہ کرتے پھرو، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اقرار کر لیا، اور پھر دوسروں میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائے۔ ایسے قول و فعل کے تضاد سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ رکو نمبر 6، بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ پہلے رکو میں جو ہم نے ان کا ذکر پڑا، قول و فعل میں تضاد نہ کرو، ہم؟ اور پھر دوسری انعامات کی ناشکری۔ چھٹے رکو میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر اور ان کی ناشکری و نافرمانی کا بیان ہے۔ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا، ہم؟ جہاں سخت دھوپ ہوتی ہے، سخت تپش ہوتی ہے، وہاں بادلوں کا سایہ کیا تاکہ سورج کی دھوپ نہ پڑے۔ من اور سلوہ کی صورت میں انتہائی عمدہ غذا انہیں عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا، یعنی کہ اتنی ساری نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہیں صحرائے سینا میں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں 40 راتوں کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر گئے، تو 40 راتوں کا ایک وقت تھا، تو وہ جو ہے وہ پیچھے سے انہوں نے سامری اور ان سب لوگوں نے جو جب وہ سمندر کراس کر رہے تھے، تو انہوں نے سمندر کراس کرنے کے بعد جب فرعون سے بچ کر نکلے، سمندر کراس کرنے کے بعد انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ ایک اسی طرح کی چیز کی عبادت کر رہے تھے، گائے نما، بچڑے نما۔ تو انہوں نے کیونکہ بالکل ہی لا علم لوگ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا خدا ہوتا ہے اور ایسی عبادت ہوتی ہے، انہوں نے اسی ہی کی محبت کو دل میں بٹھا لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے سے پہلے ہی، ان کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک بچڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہم تو جب تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اس کو دیکھ نہ لیں، کیونکہ انہوں نے اس بچڑے کو دیکھنے والی جو دیکھ کر عبادت کرنے والی چیز کو اپنے دل میں سما لیا تھا۔ حالانکہ ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ کے آ چکے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور اللہ تعالیٰ غیب غیب میں ہے، ہم بغیر دیکھے اسے مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا دیدار کرے بغیر اس کو
نہیں مانیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ اقرار کیا تو سزا کے طور پر اللہ نے انہیں سخت مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ یعنی کہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ کہ بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مدینہ میں موجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جو اس قوم کے لوگ تھے وہ نصیحت حاصل کریں، ایسی غلطیاں مت کرنا جو کر کے آ چکے ہو، جو تمہارے پچھلے کر چکے ہیں، اب تم ایسی غلطیاں مت کرنا۔ رکن نمبر 7، ناشکری کی سزا، ذلت و محتاجی۔ 7ویں رکن میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ ان کے 12 قبائل کے لیے صحرائے سینا میں ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ مارو اس چٹان پر اپنا عصا، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے پانی کے، اور 12 ہی قبیلے تھے۔ انصاف کے ساتھ دیکھیں اللہ کا انصاف کیسے چل رہا ہے، ترتیب بار 12 چشمے پھوٹ پڑے کہ کوئی لڑے ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، اور سیدھے سیدھے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کر اکتا چکے ہیں، ناشکری۔ ہمیں تو ایسی غذائیں پسند ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کھانا روک دیا، اللہ نے نعمتوں کا نزول یعنی آسمانی کھانا ختم کر دیا، اور انہیں کہا کہ کھیتی باڑی کر کے زمین سے اپنی پسندیدہ غذا حاصل کر لو۔ اب وہ جب صحرائے سینا میں بادلوں کے سائے میں اور من و سلوا کھانے میں اور جو ہے 12 چشموں کا میٹھا پانی پینے میں مست تھے، مگن تھے، بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا آرام دیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ہدایت کو قبول کریں اور اس کو سمجھیں، لیکن انہوں نے جو ہے جب آرام دہ زندگی کو ٹھکرایا، ناشکری کی، بنا بنایا کھانا رد کر دیا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کھیتی باڑی کرو، تو پھر کھیتی باڑی کرنی آسان تو نہیں تھی، وہ محنت و مشقت کے عادی نہ تھے، عادی نہ رہے تھے، لہٰذا شدید محتاجی، غذا کی قلت اور ذلت سے دوچار ہوئے، کیونکہ آسمان سے تو فراوانی رزق اتر رہا تھا نا، بنا بنایا پکا پکایا، اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور پھر جب زمین بوئی، زمین کو کھودا اور زمین کو میں بیج بویا اور پھر اس کے اگنے کا انتظار کیا، اس کو پانی دیا، اس کی احتیاط کی، اس کا خیال رکھا، کہیں اگا، کہیں سڑ گیا، کہیں گل گیا، کہیں کھانا ملا، کہیں نہیں ملا، تو پھر ایسی ذلت سے پھر وہ دوچار ہوئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرانے کی ذلت سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں اور اس کے فضل کا سوال کیا کریں۔ رکن نمبر 8، اللہ کی بے چون و چرا اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں یہ نہ کہو کہ میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، نہیں، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا ایک مومن کا ہے ہے طریقہ، میں نے سنا اور میں اطاعت کروں گا۔ مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جسے جہاں سے بھی خیر ملتی ہے، قرآن اور سنت، کیونکہ ہم نے سارا علم تو نہیں، ہم میں سے بہت سی سسٹرز ایسی ہیں جنہوں نے سارا قرآن اور ساری احادیث تو نہیں پڑھی ہوئی، لیکن جب انہیں کوئی خیر کی بات ملتی ہے تو وہ اسے لے لیتا ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے، اپنے آپ کو چیک کر لیں، کہیں سے کوئی خیر ملتی ہے تو اسے آپ اپنے عمل میں شامل کر لیتے ہیں یا نہیں، اوتھینٹک ہونی چاہیے، شرط یہ ہے، یہ نہ ہو کہ فلاں بزرگ کی اور فلاں کی کال اور یہ ساری چیزیں اٹھا کر بیٹھ جائیں، اوتھینٹک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جو ہے یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی بے چون و چرا اطاعت کرو، یعنی کہ کوئی بھی پھر اس میں نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے، سمعنا واطعنا، اور جو نافرمانی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے، اور جنہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم ان کی بات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، یہاں ہم ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 8ویں رکو میں گائے کے حوالے سے ایک واقعہ کا بیان ہے، اور سورۃ البقرہ
बकरा के मायने भी गाय है, और गाय का जो जिक्र है वो 8वें रुकू से शुरू हुआ है। ठीक है, आके 8वें रुकू में हम पढ़ रहे हैं। ये वाकया इतना अहम है कि इस पूरी सूरह मुबारका का नाम अल बकरा, गाय है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह का हुक्म सुनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि एक गाय ज़िबा करो। पीछे एक कत्ल की रुदात है कि कोई चचा को कत्ल कर दिया गया जायदाद के सिलसिले में, और जो कातिल था भतीजा वो मुकर रहा था। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा, बनी इसराइल को हुक्म दिया, और सब परेशान थे कि किसी को इल्जाम दे रहे थे, कोई किसी को इल्जाम दे रहा था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल से कहो कि गाय ज़िबा करें। और इसमें सबक क्या था वो देखिएगा। बजाय इसके कि वो फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल करते और एक गाय पकड़कर ज़िबा कर देते, पूछने लगे कि वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा है, उसकी सिफात कौन कौन सी हो, कौन सी हैं। आखिरकार ये जो सवालात हैं ना, ये इंसान को फंसा देते हैं। सिर्फ एक समय ना वाताना इंसान को आसानी से जन्नत में ले जाएगा, और ये जो सवालात हैं ये मुश्किल में डाल देंगे। तो जितने सवाल करते चले गए उतनी मुश्किल में फंसते चले गए। आखिरकार उनके लिए एक ऐसी गाय मुअय्यन कर दी गई जिसे वो मुकद्दस समझते थे। गाय की मोहब्बत उनके दिल में आ चुकी थी। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ना, जब समंदर क्रॉस किया था तो जब भी, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम की कोहितूर पर जाने के बाद भी पीछे से बछड़ा बना लिया था, तो उनके दिलों में रची बसी हुई थी गाय की मोहब्बत। ठीक है, तो जिस मुकद्दस गाय की मोहब्बत रची बसी हुई थी, जिसे वो अल्लाह की जिसे वो छोड़ देते थे, उसे कुछ नहीं करना, कोई ना काटे, ना कोई खाए, ना कोई मारे, ऐसी गाय जो उनके लिए मुकद्दस थी। अल्लाह का हुक्म आए तो फौरन तकमील करनी चाहिए। इनके अल्लाह ताला ने फिर ऐसी गाय उनको हुक्म ज़िबा करने के लिए कही जो उनके लिए मुकद्दस थी। यानी कि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह का हुक्म आए तो फौरन तामील करनी चाहिए। गैर ज़रूरी सवालात करना अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा अमल है। इसी तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जब लोग एक एक हुक्म सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सवालात करते थे, तो उस पर भी जो है बहुत सारी अहादीस हैं जिनसे वो मुश्किल में पड़ गए। रुकू नंबर 9, नबी बनी इसराइल की अवाम और उलमा का हाल। बनी इसराइल के अवाम और उलमा का हाल क्या था। अब हम अपने आप को चेक करेंगे कि कहीं हम भी तो वैसे ही नहीं हो रहे, कर रहे। हमारे अवाम और हमारे उलमा का क्या हाल है, हम देखते हैं। अपने आप को चेक रखिएगा इसमें। 90 रुकू में बनी इसराइल के अवाम के बारे में आगाह किया गया कि वो शरीयत का इल्म रखते ही नहीं। वो शरीयत का इल्म रखते ही नहीं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी को शरीयत पर तरजीह देते हैं। क्या हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे? हमारे मुसलमान बहन भाई भी किन किन चीज़ों में जो है अपनी मनमानियाँ करते हैं। कहाँ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं, और कहाँ 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 नाफरमानियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ मनमानियाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर चलने के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश को खुश करने के लिए, अपने नफ्स को खुश करने के लिए। शरीयत का इल्म रखते ही नहीं। जाहिर है बहुत से, अब हमारे मुसलमानों में बहुत से लोगों ने कुरान ही नहीं पढ़ा, ना अहादीस पता है उनको। हाँ, उन्हें जो है और कोई रहनुमा रख लिए हैं, जैसे वो कहते हैं वो वैसे करते चले जाते हैं, अंधाधुन। तो ऐसे लोगों की भी सख्त पकड़ होने वाली है। अपने आप को चेक करें, कुरान छोड़ा हुआ तो नहीं है, सुन्नत छोड़ी हुई तो नहीं है। अब होता क्या था, देखें उनका हाल बताया जा रहा है, और हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर तो नहीं है ऐसे कहीं कि शरीयत का इल्म रखते ही नहीं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी को शरीयत पर तरजीह देते हैं। अक्सर उलमा जानते बूझते शरीयत के खिलाफ फतवा देकर दुनिया कमाते हैं। उन्हें पता है कि आवाम नहीं मानेगी, आवाम ये हुक्म नहीं मानेगी, चलो उनके लिए आसानी कर देते हैं। अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के ऑर्डर में अपनी अपनी मनमानी, और वो भी उलमा के उलमा की शख्सियात में। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे उलमा का कुरान मजीद में उलमा सू कहा गया है। उलमा सू बदतरीन, बदतरीन, नासूर। आंखें बंद करके ही नहीं, हर मौलवी मुल्ला के पीछे चलने लग जाया करें। अपनी आंखों से पहले कुरान खोल कर पढ़ें, और सुन्नत रसूल मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, फिर देखें कौन सही है और कौन गलत है।
تو उनमें ये बनी इसराइल के उलमा जो थे ये ऐसे करते थे, अक्सर उलमा जानते बूझते शरीयत के खिलाफ फतवा देकर दुनिया कमाते हैं। हम्म। उनके उलमा करते थे, हमारे उलमा में भी ऐसे हैं, कोई कम नहीं है। और जो ऐसे हैं उनको बिठाकर जरा पूछिए तो सही, कुरान की किसी आयत का जो मफहूम है, नहीं आएगा उन्हें। और तौहीद तो बयान ही नहीं करनी आती। ऐसे ऐसे जालिम बैठे हुए हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, गलत फतवे देकर दुनिया की अपने अवाम की पसंद का फतवा देकर दुनिया कमाते हैं, उनकी वाह लेते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं। और इनके लिए रोजे क़यामत दुगना अजाब होगा। जानते थे कि ये सही नहीं है, सही क्या है ये भी जानते थे, और गलत क्या है ये भी जानते थे, और लेकिन लोगों की मनमानी का फतवा देकर उन्हें जो है उनसे फिर बड़े बड़े वो लेने, क्या कहते हैं, चंदा लेना, और डोनेशन के नाम पर, और न जाने क्या क्या बटोरना। अपने माशरे में नजर दौड़ाती चाहिए। दुनिया कमाने की बिना पर उस गुमराही के सबब से जो गलत फतवा की वजह से फैली, कि अल्लाह ताला उनको दुगना अजाब क्यों देगा, दुनिया कमाने की बिना पर, और उस गुमराही के सबब से जो गलत फतवा की वजह से फैली। जाहिर है एक बड़े आलिम ने एक फतवा दे दिया और वो गलत है, और वो अवाम में फैल गया, और वो अवाम वैसे ही चलती चली जा रही है अंधाधुन। ये तो हमारे मौलाना साहब ने कहा है, बस यही सही है। हमें कुरान खोलने की ज़रूरत नहीं, हमें सुन्नत को देखने की ज़रूरत नहीं। हमारे पीर साहब, हमारे मौलाना साहब जो हैं, बस वो बहुत है, बहुत पहुंची हुई हस्ती है, बहुत बड़ी हुई बहुत पहुंची हुई सरकार है। हम तो उनकी बात मानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल को कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है उनकी, और कहना भी खुद को मुसलमान है। दुनिया कमाने की बिना पर उस गुमराही के सबब से जो गलत फतवे की वजह से फैली, उनको दुगना अजाब होगा। उनका खुशकुन अकीदा है कि हम अल्लाह के लाडले हैं। किनका? बनी इसराइल का। बनी इसराइल कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक के बेटे याकूब के बेटे, याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसरा था। उन्हीं की आल औलाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी जितने भी आए बनी इसराइल में आए, सब कहते हैं हम अल्लाह के लाडले हैं, और दोजख में नहीं डाले जाएंगे। ये भी कोई बात है भला? अपने आप को चोजन पीपल समझ लेना, और जो मनमानी में आए करते चले जाना कि हम तो अल्लाह के लाडले हैं। अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन को बरकत दी, फ़लस्तीन की सरजमीन को बरकत दी, और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फजीलत दी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर की, और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। कुरान मजीद ने ये आयत आई है, दी थी। हम्म? ईसा अलैहि सलाम तक बनी इसराइल पर नबी आते रहे, अब बनी इस्माइल में आ गया रसूल, तो फजीलत जो थी वो दी थी, छीन गई। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमतों को, क्या क्या नेमतें तुम पर मैंने नहीं नाजिल की, और तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। तुमने ना कदरी की ना शुक्री की, और खुद को कहते हो कि तुम चोजन पीपल हो, अल्लाह के लाडले हो, जन्नत में जाओगे। अल्लाह का ज़ाब्ता तो यह है कि जिसने जानबूझकर एक गुनाह किया, वो इस गुनाह को अपने लिए जायज समझने लगा, तो वो जहन्नुमी है। गौर से सुने बात। अल्लाह का ज़ाब्ता तो यह है कि जिसने जानबूझकर एक गुनाह किया और वो इस गुनाह को अपने लिए जायज समझने लगा। कितने हम वो देखते हैं ना टिकटॉक पर और शॉर्ट्स, कितने सारे देख रहे होते हैं ना, अपने अंगूठे को कितना गुनाहगार कर रहे हो, कितना मजा आ रहा होता है। अब और अब और अब और, अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, हर चीज जो देखने के काबिल है और जो देखने के काबिल नहीं है, वो सब नहीं। हम तो कुरान की आयत सुनते हैं, नहीं हम तो अच्छी चीजें देखते हैं, बीच में और भी तो बहुत कुछ आ रहा है ना, नजर से तो गुजर रहा है।
کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور وہ اس گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگا تو وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے اور وہ جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کریں گے۔ جنت میں جانا جو ہے، اگر تو انسان ان تقاضوں کو سمجھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس تقاضے کو سمجھ لے، اس کو سمجھ لے اور قرآن سمجھ لے اور سنت رسول کو پکڑ لے تو وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جنت میں۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، دو ہی تو آ، انجام ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ ہم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، دعا سے گئی صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن پر تیرا غضب ہو اور جو گمراہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نصیحت پکڑیں کہ کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا سمجھتے رہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اور کس کس طرح سے پھر ذلت انہوں نے اٹھائی، ناشکری کی۔ رکن نمبر 10، شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہے، بس ہم چلتے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت پر جزوی عمل کی سزا، 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد شریعت لینے کا ذکر ہے۔ عہد شریعت لینے کا ذکر ہے، انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کا عہد کیا لیکن اسے توڑ دیا۔ کیسے توڑ دیا؟ ان سے جب عہد لیا گیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں ہم عہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب شریعت آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور قرآن مجید آیا تو منع کر دیا، یا شریعت کی کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کی خلاف ورزی کی۔ یہ طرز عمل اللہ کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفس کی اطاعت والا ہے۔ جہاں آسانی ہوئی چلتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں مشکل آئی بس وہیں رک گئے، نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ اپنی خواہشات نفس کی اطاعت والا طرز عمل ہے۔ اللہ نے بطور سزا انہیں دنیا میں رسوا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی چیزیں ہیں جن سے ہم نے سیکھنا ہے۔ کیا ہم اللہ کا عہد تو نہیں توڑتے؟ کیا ہم اللہ کی عہد کی شکنی تو نہیں کر رہے؟ ہم؟ اور شریعت کی کچھ باتوں پر عمل اور کچھ باتوں کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے؟ ہم؟ کیا ہم اپنی خواہشات نفس کی اطاعت تو نہیں کر رہے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بطور سزا انہیں دنیا میں رسوا کیا اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی ہے، آج ہم مسلمانوں کے کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بھی یہی ہے۔ ٹوٹ گئے سب، کتنے فرقے بڑھ گئے، میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دو چیزیں میں چھوڑے چاہ رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، جو ان پر عمل کرے گا، مضبوطی سے تھام لے گا، وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ آج کتنے لوگوں نے قرآن اور سنت کو تھام رکھا ہے اور کہتے ہیں ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تو سائڈ پر کر دیا ہے، اپنے ہی چنے ہوئے بنا لیے ہیں، شخصیت پرستیاں بنا لی ہیں، بزرگ بابے بنا لیے ہیں، پیر بنا لیے ہیں، بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی مان لیں گے ہم۔ تو آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور اکثر احکامات پر عمل سے گریز کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان کا تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ میجورٹی کرتی ہے، رمضان کی رونقیں، رمضان کے روزے ماشاءاللہ سے میجورٹی ہوتی ہے اس میں شامل، الحمدللہ۔ لیکن جو دوسری طرف خواہشات کی لت لگی ہوئی ہے وہ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صورت ہماری پارہ ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، بس ہم رکن نمبر 11، بنی اسرائیل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد۔ حسد کا وہی تھا
کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں پیدر پہ رسول آتے چلے گئے، آتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک کی نافرمانی، ایک کے بعد ایک کو جھٹلانا چلتا چلتا چلا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک بھی انہوں نے جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بھی رسول تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ انہوں نے آرے سے ان کا گلا ہی کاٹ دیا تھا کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، غلط کام نہیں کرو، حرام نہیں کھاؤ، جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ مت دو۔ منافقوں کی نشانی ہے نا یہ۔ یہ کون آ گیا ہمیں منع کرنے والا؟ پکڑو اس کو، ہٹاؤ اس کو راستے سے، پکڑا اور ذبح ہی کر دیا۔ اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی گئے وہ، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے اٹھا لیا، اور انہوں نے جب جس بندے کو سولی پر چڑھایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا گیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، اور عقیدہ یہ بنا دیا گیا کہ وہ تو عیسائیوں کی گناہوں کی سولی چڑھ گئے ہیں، اب کوئی گناہ نہیں ہے عیسائیوں پر، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ گمراہی پر گمراہی پر گمراہی پر گمراہی۔ بنی اسرائیل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت 11ویں رکوع میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آنکھیں بند کر کے جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھا، یہ وہ رسول آ گیا جس کا ہماری کتابوں میں ذکر تھا، یہ وہی محمد نامی رسول ہے جس کی ہماری کتابوں میں نام آیا ہے، یہ وہی رسول ہے۔ ہاں، یہ بنی اسماعیل سے آ گیا، بنی اسرائیل سے نہیں آیا۔ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے۔ یہ تھی حسد، ٹھیک ہے، یہ حسد تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا، انہیں کیوں اتنا پسند کیا؟ توحید کی بنیاد پر، اور ان کے دونوں بیٹوں کو دونوں معزز مقامات پر بسایا، ایک کی اولاد سے پہ در پہ رسول بھیجے، اور قوم کو عزت دی، فضیلت دی، بنی اسرائیل کو، اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کے آل اولاد سے ابھی انتظار ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ انہوں نے بھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے، اور اس شہر میں ایک ایسا رسول اٹھائیے جو آپ کی آیات ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ان کا تزکیہ کرے، اور ان کو پاک کرے، اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائے۔ تو وہ دعا قبول نہیں ہونی تھی کیا؟ وہ دعا قبول ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اور یہی جلنتی حسد تھی بنی اسرائیل کو کہ بنی اسماعیل سے، وہ محض حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ لائیں کہ نہیں لائیں، مانے کہ نہیں مانے؟ یہ تو ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، ہم تو نہیں مان رہے۔ اور کسی نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، ہماری کتابوں میں آیا ہے، ہم مانیں گے۔ کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا انہوں نے اتنے دل و جان سے مانا، اتنی خوبصورتی سے مانا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا بہت زیادہ خوبصورت تعریف کے ساتھ، بہت پیارے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، جو مان گیا اس کی تعریف، کہ وہ محض حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، انہیں جلن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے۔ ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے، بدعمالیاں کرتے تھے نا، ناشکریاں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، جو رسول کہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، انبیاء کو ذلیل کرتے تھے، انبیاء کی تکفیر کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، تذلیل کرتے تھے، قتل بھی کر دیتے تھے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح ہی کر ڈالا، اور ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا کہ ہماری تو جان چھوٹی، یہ ہمیں آتے ہیں پڑھانے بتانے، ایسے نہیں کرو ویسے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم سے پھر وہ منصب کا دینا تھا کیا، برقرار رکھنا تھا کیا؟ انہوں نے اپنی نعمت کو خود اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے،
وہ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزو مند ہے۔ اور مومن کی کیا مثال ہے؟ وہ دنیا کو کیا سمجھتا ہے؟ قید خانہ سمجھتا ہے۔ کب آزاد ہوں گا؟ کب آزاد ہوں گا؟ یہاں کی لمیٹڈ سے کب آزاد ہوں گا؟ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں پینا، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ لگا ہوا ہے فرما برداری میں، لگا ہوا ہے فرما برداری میں، لگا ہوا ہے۔ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن یہ مرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہر شخص، ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزو مند ہے، البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ جتنا مرضی جی لیں، مر کر کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جانا کہاں ہے؟ آخر کار تو مرنا ہی ہے نا۔ جب اس رب کے پاس ہی جانا ہے، مرنا ہی ہے، تو پھر اس رب کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ جس نے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اس کی مان لو، سرنڈر کر دو۔ یا اللہ ہم تیرے آگے آ گئے ہیں، تیرے حضور آ گئے ہیں، جیسے تو کہے گا ویسے ہی کریں گے۔ یا اللہ تو بھی ہم سے قبول کر لے، ہمیں قبول کر لے، ہم سے راضی ہو جا۔ کر کے تو دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے۔ کوئی خوف نہیں رہے گا پھر۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ خوف آخرت کے لیے اور غمگین دنیا کے لیے۔ نہ دنیا میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا جہنم کا یا پل صراط کا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ مسکراتے ہوئے اٹھیں گے، مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ رکو نمبر 12، بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ 12ویں رکو میں بنی اسرائیل کے ایک بہتان کا ذکر کیا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی۔ دیکھیں تو کتنی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے وہ۔ اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے سمجھتے تھے نا، جیسے ایک ماں کا بیٹا یا بیٹی لاڈلی ہے، تو وہ کیسے بڑھ چڑھ کر، نہیں ماما نہیں، آپ نے ایسے کیوں کیا، مجھے تو یہ کرنا تھا، مجھے تو یوں کرنا تھا، نہیں نہیں بس آپ میری بات مانیں۔ ہم؟ تو وہ اس اپنے آپ کو لاڈ میں آ کر جھگڑ پڑے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی۔ جبرائیل علیہ السلام کون تھے؟ وہی لانے والے تھے نا۔ اور کیا دشمنی کی؟ کہ دشمنی کہ ہم سے دشمنی کی، اور وہی ہمارے کسی فرد کے بجائے، یعنی بنی اسرائیل کے بجائے، بنی اسرائیل کے فرد کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بنی اسماعیل سے ہیں پر نازل کر دی۔ تو اس رکوع میں جواب دیا گیا۔ قرآن مجید پڑھیں گے نا تو آپ کو سب چیزیں جو ہیں بڑی پیاری پیاری ملیں گی۔ میں صرف خلاصہ کروا رہی ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے تو یہ ڈیٹیل سے ان کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ دیکھو دیکھو تمہارے پچھلے یہ کر کے آئے ہیں، تم نصیحت حاصل کرو۔ وہاں پر بھی تو یہی قوم بستی تھی۔ ایک تو وہ لوگ تھے نا جو مکہ سے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، سچے پکے مسلمان صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہم۔ ہم؟ اور ایک وہ تھے جو مدینہ میں پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، مان چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، سچے مومن انصاری، اور جو وہاں سے ہجرت کر کے آتے ہیں مہاجر۔ تیسرے لوگ یہ لوگ بھی تھے وہاں مدینہ میں، بہت سارے، ان کے بھی بہت سارے قبیلے تھے جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، قرآن سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پچھلی کی ہوئی ساری سنا رہا ہے کہ دیکھو یہ کرتے رہے ہو، مان جاؤ، مت کرنا ایسے۔ اس رکوع میں جواب دیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ مبارک پر وحی نازل کی، اللہ کے حکم سے نازل کی ہے، جبریل امین نے اپنی مرضی سے نہیں، جو تم دشمنی کر رہے ہو جبریل امین سے۔ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبر اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے بدبختوں کا دشمن ہے۔ سن لو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قرآن مجید کی آیات میں گزشتہ بنی اسرائیل کی چیزیں بتا کر موجودہ بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو جن غلطیوں کی وجہ سے وہ ناکام اور نامراد ہو گئے، اب تم مت کرنا ایسے۔ بنی اسرائیل کو بھی کہا، اور پھر مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے نصیحت کر دی کہ تم بھی ایسی کوئی حرکت مت کر لینا۔
ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تورات کیوں منسوخ کی گئی؟ رکو نمبر 13. 13ویں رکو میں یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا. جواب دیا گیا کہ اب دیکھیں یہاں پر، یعنی کہ قرآن آیا تو تورات منسوخ، تورات تو زبور آنے پر اور پھر جو ہے انجیل آنے پر، جب ایک کتاب کے بعد دوسری آتی ہے تو پہلی والی منسوخ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات کیوں منسوخ کی؟ بنی اسرائیل نے یہ اعتراض کیا. یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا. جواب دیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسے پورا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے. بندوں کا خیر خواہ ہے، وہ بندوں کا خیر خواہ، ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے، ان کی سہولت کے لیے. کیا پتہ اس میں بہت مشکل احکامات تھے جن پر تم عمل نہیں کر سکے، اس میں بھی تم ہیرا پھیری کرتے رہے. ایک حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا ہی یا اس سے بہتر حکم نازل کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، بندوں کی آسانی کے لیے کرتا ہے وہ. رکو نمبر 14. یہود اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ 14ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ یہود اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کر لیں، یعنی مسلمان عیسائی یا یہودی نہ بن جائیں. مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کریں. سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا بھی پورا حق ادا کر کے اسے پڑھیں. اور جیسے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم نے تلاوت پر بھی پوری توجہ دینی ہے، اور خلاصہ قرآن تو چل ہی رہا ہے. جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو خود دل چاہے گا کہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت کو بھی ہم پڑھیں. دیکھیں تو صحیح کیا کیا ہے، ہم نے جو خلاصہ پڑھا ہے اب آیات پڑھ کے دیکھیں. اچھا جی. رکو نمبر 15. حیات ابراہیم، آزمائشوں کی داستان. بہت ہی خوبصورت ذکر، بہت ہی پیاری شخصیت. آزمائشوں کی داستان آپ دیکھیں ذرا. حیات ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں کی داستان ہے. ایسے تو نہیں خلیل اللہ کا لقب مل جایا کرتے، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو قیامت تک کے لیے چن لیتا انبیاء کی صورتوں میں. 15ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا. کئی محبتوں کے حوالے سے. سب سے پہلے والد کی محبت، جنہیں چھوڑ کر آئے ابراہیم علیہ السلام. پھر جب اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی اور پھر بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام جب ان سے محبت میں ہل گئے، شدید محبت میں ہل گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھوڑ کے آ جاؤ ان کو مکہ میں، پلٹ کر مت دیکھنا. پلٹ کر نہیں دیکھا. اما ہاجرہ آئیں دوڑی ہوئی، کہنے لگی یا سیدی کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، بغیر پیچھے مڑے کہا اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا پھر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم بھی اس پہ راضی ہیں، جاؤ چلے جاؤ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہیں گے. اتنے خوبصورت لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اتنے پیارے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو اللہ کے ڈر سے روتے بھی نہیں، ایک آنسو تک نہیں نکالتے. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اولاد کی محبت، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا. اللہ اکبر. اولاد کی محبت سے کیسی کیسے آزمایا اللہ تعالیٰ نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلے مکہ چھوڑ کے آنے کا حکم دیا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر خواب میں ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا. ذبح کرنے چلے ہیں دونوں، ایک ذبح ہونے چلا ہے، ایک ذبح کرنے چلا ہے. ابا چلیے، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، چلیے. ابا نے چھری پکڑی ہوئی ہے، بیٹے کی آنکھوں میں پٹی ہے. یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے انہیں انعام کے طور پر نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا. امام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، حنیفہ، امام.
انبیاء کے باپ، امام الانبیاء، امام الانبیاء تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن انہیں بنی نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ انہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی، جیسے کہ ہم پیچھے بھی کر کے بتا چکے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہماری خدمات دینی کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہماری خدمات دینی کو قبول فرما، اور ہماری نسل میں سے ایک پیغمبر بھیج دے جو اللہ کا پاک کلام لوگوں کو سنائے، انہیں احکامات اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نسل ابراہیمی میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی جو حسد اور جلن اوپر دیکھی ہم نے، یہ حسد و جلن ہوئی پہلوئے آمنا سے ہوئے دا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ نوید مسیحا کیا؟ مسیحا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی خبری۔ مسیح علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے خوشخبری کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تم اس کو فالو کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آیات قرآنی سنائی، ویسے ہی دعا قبول ہوئی۔ آیات قرآنی سنائی، جو لوگ یہ آیات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر اور شہادت کی تڑپ پیدا کی۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا پاک کلام سنانا ہے۔ جب لوگ اللہ کا پاک کلام سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور سنیں تو پھر ان کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ یہی حکمت کا طریقہ ہے، یہی کسی کو تعلیم دین کی طرف لانے کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور اللہ کے رسول نے کیا۔ اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اسی طریقے کو اپنائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دین کی خدمت انجام دیں، اپنے منصب کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آرام سے بیٹھے ہیں، کھا پی رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، بس یہی زندگی رہ گئی ہے کیا؟ خدا کا خوف نہیں۔ پھر انہیں احکامات سکھائے اور احکامات کی حکمت سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے سے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے بڑی قربانیاں دے کر ایک صالح معاشرہ اور عادلانہ نظام قائم کیا۔ کتنی خوبصورت شریعت قائم ہوئی تھی نا 1400 سال پہلے، کتنا پیارا نظام تھا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرتی عدل قائم ہو تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا، قرآن کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کی تربیت اور تزکیہ کیا جائے، اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور عادلانہ نظام کے قیام کے حوالے سے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ ملت ابراہیمی کی وضاحت، 16ویں رکوع میں ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی۔ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جی جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، یا الہی ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیم کی وضاحت۔ یہ 16ویں رکوع میں ملت ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت کی گئی۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش ہر دانش مند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نسلی تعلق کی اہمیت کس نے دی؟ بنی اسرائیل نے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کی، حالانکہ پیچھے سے تو وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے۔ حسد تو بنتی ہی نہیں تھی، جلن تو بنتی ہی نہیں تھی، ان کے بھی وہی دادا تھے۔ ہم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسماعیل کے بھی دادا تھے اور بنی اسحاق کے بھی، اسرائیل کے بھی دادا تھے۔ حسد تو بنتی ہی نہیں تھی۔ تو اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی نہیں، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی، لہٰذا 2 مرتبہ اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ وہ ایک گروہ تھا
بنی اسرائیل جو موجود ہیں مدینہ میں، ان سے کہا جا رہا ہے، کون؟ جو گزر چکے وہ، اور جو ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی وہی اترتے ہوئے سب سے، وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو ایمان، جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تو کردار دیکھے گا۔ اب کوئی کہتا ہے ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم پتہ نہیں کون کون ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے فلاں کی لڑی پکڑی ہوئی ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں؟ کسی نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تو کردار دیکھے گا، اخلاص دیکھے گا۔ اللہ ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پہلا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کو اس کے ساتھ ہم کل حاضر ہوں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، وفي لساني نورا، وعصبي نورا، ولحمي نورا، ودمي نورا، وشعري نورا، وبشري نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعزم لي نورا، اللهم أعطني نورا۔ اے اللہ، ہم سب کو یہاں آنا قبول فرمائیے، اور ہمارے جو بھی دلی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور ہمیں صحیح ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہم سب کو دلوں کے سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیے۔ ہم سب کو رمضان کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور اس کی عبادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم سب سے راضی ہو جائیے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔